मैं आप लोगों में से अक्सर को ये पता होता है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड रिमाइंडर, मैं आपको बता देती हूँ कि मुस्नद अहमद की हदीस है 14531। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स माह रमदान के 30 रोजे रखता है और उसके बाद शवाल के रोजे रखता है 6 रोजे, तो वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरा साल रोजों में गुजारा। और आप ये सोचें, अगर हम में से हर कोई हर साल ऐसे करता है तो पूरी जिंदगी रोजों में गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैसे है, देखिए जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो हमें 10 नेकियों का अजर मिलता है। तो अगर 10 एक रोजे को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो 30 रोजे जब हम रखते हैं तो हमारे कितने रोजे हो जाते हैं? 300 रोजे हो जाते हैं। और फिर अगर ये 6 रोजे रखते हैं तो फिर हमारे कितने हो जाते हैं? 60 रोजे हो जाते हैं। तो 360 पूरे महीने, पूरे साल के 360 डेज होते हैं ना, तो हम पूरा साल रोज में ही रहते हैं और फिर देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोजादार है ना, जो ज्यादा रोजे रखते हैं, उनके लिए वहां पे जन्नत में एक दरवाजा होगा, उसका नाम रयान है। तो वहां पे पुकारा जाएगा कि रोजादार जो इस दरवाजे से अंदर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जिसकी जो प्रायोरिटी होगी ना, जो ज्यादा से करते हैं, जैसे जो नमाजें ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, जिहाद जो करते हैं, इसी तरह से बाबुल सलाह, बाबुल ये जो सयाम, और इस तरह से वहां पे दरवाजे। लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे दूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और खुशखबरी हम लोगों के लिए, औरतों के लिए क्या रखी है कि जैसे मैंने बताया ना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो अब रोजे वालों को रोजे वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा, नमाज वालों को नमाज वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा। लेकिन वो औरत जो अपने खावन की फर्माबरदार है, और आई एम श्योर हस्बैंड के लिए भी वैसे होगा, मैं तो औरतों की बात कर रही होती ना, लेकिन हदीस में यही लिखा हुआ है कि हस्बैंड की फर्माबरदार है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है और नंबर 3 ये कि 5 वक्त की नमाजी है। ऐसी औरत को जिसमें ये तीनों खूबियां हैं, जन्नत के 8 दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा कि नमाज का तो चलो हम पढ़ते हैं ना, वो तो हो जाएगा, इज्जत की हिफाजत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हस्बैंड वाला चक्कर है ना, एवरी डे इनसे पक्की करा के सोया करे कि आप बताएं कि मैं फर्मा बता रहा हूँ कि नहीं, जन्नत में जाने का जरिया आसानी के साथ मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारा कबूल करे। वैसे तो खामद लगता है कर ही देना है ना हमें, तो उन्होंने शहादत दे ही देनी है। ये तो हदीस थी, मैंने सोचा कि आप में से जिसको नहीं पता तो वो इस पूरे महीने देखिए, वैसे भी मंडे एंड थर्सडे का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सुन्नत से भी साबित है। फिर अय्याम 20 का रोजा, 3 रोजे वो आते हैं, तो 6 तो वैसे ही 6 से ज्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन ये खास तौर पे अगर हम 6 रोजे रखते हैं तो इसका बहुत ज्यादा आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे, क्योंकि रमजान में रोजे रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शायद सारों ने रखा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बड़ी रहमतें और बरकतें होती हैं, आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमजान के बाद रोजे रखते, बाकायदा मुश्किल, हर कोई ऐसा तो नहीं होता, तो लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सुन्नत मतलब नफली रोजे जो होते हैं ना, उसमें बड़ी वुसअत होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल नियत कर लो कि मैंने रोजा रखा है, या अल्लाह मैं कोशिश करूंगी मैं उसको पूरा कर सकूं। अगर कोई ऐसी हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, हमारे तो ऐसे ही होता है ना कि कभी कोई चीज, तो फिर अगर आप रोजा खोल देंगे तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं हो। यहाँ तक कहते हैं ना कि अगर आपने रोजा, नफली रोजा नॉट फर्ज रखा हुआ है, आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको खाना पेश करता है, तो नफली इबादत ना किसी को बताते नहीं है, नफली इबादत छुप के रखते हैं अपने लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं आप जाते हो तो इतना शोर डालने की जरूरत नहीं कि मैं तो रोजा रखा हुआ है, मैं दादार हूँ, मैं तो ये है वो है, आप खा लो, उसमें गुनाह नहीं है। तो उससे पता चलता है कि नफली इबादत होती है ना, इससे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे तहज्जुद है, नफली इबादत है, तो किसी को पता चलेगा ना कि मोहल्ले में, फ्रेंड्स में, इधर उधर, तो ये तो तहज्जुद गुजार है, तो फिर एक्सपेक्टेशन नकली वाली जैसे होता है ना, बहुत हाई बहुत हाई क्या हो गया, अच्छा बहुत हाई एक्सेप्ट, अच्छा बहुत हाई वो हो जाती है। अब बंदे के ज़हन में आ जाते हैं, अब ये नहीं निकलना जुबान से लफ्ज, तो एक्सपेक्ट करना शुरू हो गया, तो हो जाता है, तो वो नहीं होता। फिर इंसान को ये लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं जैसे भी हूँ, फिर वो कहते हैं अच्छा देखो तहज्जुद गुजार है तो ऐसा कर रही है। तो इसलिए
دیکھیں ہر چیز میں کتنی ہمارا دین ہے ہی بہت پیارا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو ہم زیادہ شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب ایک اور دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو ایک تو میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کی نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، بہت حسین دعا ہے۔ اور ایک قرآن کی جو پڑھتے ہیں نا دعا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ آہستہ آہستہ یاد کرنے والی، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، اس کو لکھ لینا اور پھر اس کو ایک ایک سینٹنس کر کے بھی یاد کر لو گے، نہیں بھی ہوگا تو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہتی ہوں، دیکھو میں نے کتنا بڑا بڑا لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو میں پتہ ایسے لکھ وہ پرنٹ کر کے نا تو لگا دیتی ہوں ایک دو جگہ پہ، وہ گزرتے گزرتے اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ آہستہ سے خود ہی سے یاد ہو جاتی۔ اب دعا کیا تھی؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری قبر میں، آنس کہتے ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے نا کسی کی، تو ایک انسیت ہوتی ہے، تو وہ انسیت جو ہے نا میری قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو وہ میرے لیے ذریعہ بنا دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پہ رحم فرمانا اس قرآن کی وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دینا، نور بنا دینا، ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، اور میرے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنا دینا۔ اللہم ذکرنی، اے اللہ مجھے یاد کرا دینا، منہ اس سے ما نسی، جو میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھو کتنی دفعہ ہوتا ہے نا ہم لیکچر سنتے ہیں، ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے بھی آپ لیکچر سنتے ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اچھا یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، پھر بھول جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں اس میں بھول گئی ہوں نا مجھے یاد کروا دے، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْ، اور جو میں وہی بات ہے کہ جو بھول گئی ہوں اور جو میں اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ اس کا بھی علم عطا کرنا۔ اللہ اکبر، وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ یا پاک پروردگار اس کی تلاوت، کہ میں دن رات والی بات ہوتی ہے نا آناء اللیل، کہ میں رات کے وقت میں، وآناء النہار، اور میں دن کے سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تلاوت ہی کرتی رہوں۔ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اے رب العالمین میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بنانا، آمین، دلیل بنا دینا قیامت کے دن، اس کو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا۔ میں تو اتنی پیاری بات لگتی ہے نا، میں پہلی والی جو ہے نا آیا اس کہ اللہم آنس وحشتی قبری بالقرآن، اتنا زیادہ پڑھتی ہوں کہ اللہ میرے قرآن کو میری قبر میں نور کی طرح لے آنا، تاکہ اس کی وحشت سے میری میں ڈروں نہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا تو جب ہمیں میننگز آتے ہیں نا تو تب وہ دل سے نکل، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری قبر میں نور کر دینا اس قرآن سے جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اس کو مانگنے کا طریقہ ہی فرق ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اتنے پیارے مہینے سے ابھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکات رکھے، جب تک اگلا رمضان نہیں آتا تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہو۔ اور اس سال تو بہت آسانی پتہ چل گیا تھا، بارش اتنی تھی، جس ہماری تو 27ویں رات تھی یہاں کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ رات کو میں باہر ہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اتنی بارش تھی کہ اب میں بارش میں چلی گئی تھی کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا کسی طرح سے۔ اور آنیسٹلی ہر ایک کے لیے دعا کی، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے، یا پاک پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ میرے اسٹوڈنٹ، یا اللہ میرے ٹیچرز، یا اللہ میری بس فیملی، میرے بچے، اب ماں کے لیے ویسے ہی بچے 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 کرتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول لے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ اچھا جی، ہم کہہ رہے تھے سورۃ نحل کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ آج جو آیات پڑھیں گے نا ان کا مین مقصد کیا ہے۔ دیکھیے تفسیر کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی آپ نے اردو میں پورا قرآن بھی سنا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم جب اکٹھے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اتنی موٹیویشن ہمیں مل جائے کہ اگلی کلاس تک ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ کے احکامات کے مطابق گزارنے
آسان ہو جائے، ہم اس میں بھاگنے والے ہو، کیونکہ دین اصل میں تو یہی ہے نا، اب پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا مار لیا، تو وہ تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں نہیں یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ دین تو ہے ہی عمل کا نام، جب عمل میں آئے گی تو کیونکہ کمبخت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہرڈلز آتی ہیں نا، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج کی کلاس ہوتی ہے نا، اس میں موٹیویشن ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلاس آپ لوگوں کو میں ریکارڈ کر کے اسٹوڈنٹ کو جاتی ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ ہو، وہ 5 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، مشکل سے 15 منٹس میں ڈن ہو جاتی ہیں، کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کو مل جاتی ہے، دین وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا ہماری زندگی میں سے کیا اثر ہوا۔ لیکن اس کلاس میں میری 110% ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیا میری زندگی، اور اللہ سے دعا کرتی یا پاک پروردگار ہمیں اس کا فہم عطا دے، آمین ثم آمین۔ تو ابھی جو آیات انشاءاللہ ہم 66 آیات سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں کہ انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے، کہ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے بھی ہیں نا اس بات کو، تو عبادت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے سارا وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ بس بیٹھے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ عبادت کیا ہے کہ اللہ عبد عین بار دال ہے نا، عبد ہوتا بندہ، اللہ کا غلام، تو ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسی قرآن میں، تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے، تو پھر تو ہم منافق ہو جائیں گے، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان والے، جو ہمارا نفس کہتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو کر لیا، چلو نماز تو پڑھ لی، پھر پیسے بھی کسی کو دینے ہیں ہیلپ کر لے، یہ وہ، لیکن جو ایسا حکم ہوتا ہے جس میں ہمارے نفس پہ وہ کہتے ہیں نا زر پڑتی، وہاں پہ ہم ذرا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کریں، ہمارا ہر دن پہلے دن سے زیادہ بہتر۔ تو یہی چیز آپ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، کہ تو میری عبادت کرے، صرف اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے مقصد میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں نا، کہ ہم جو کمانے جاتے ہیں، بچوں کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیعبدون۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پوری کائنات کی ایگزامپل ہے کہ تم دیکھو کہ میں نے کائنات کیسے بنائی ہے، اور وہ ان کی لیعبدون کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی تو ان کو کہا کہ طوعاً و کرہن، ہم نے پڑھا تھا نا کہ خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ، آنا تو تمہیں پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بس سجدہ کر دو، تو کائنات نے کہا کہ نہیں ہم خوشی سے آتے ہیں۔ وہ آیا پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن، اور دورہ قرآن میں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کہ کیا ہے۔ تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آزاد نہیں پیدا ہے۔ آج آپ جب ہم دیکھیں گے نا، ہم اگزامپلز دیکھیں گے، جانوروں کی دیکھیں گے، وہ جو ہے شہد کی مکھی کی دیکھیں گے، پھلوں کی دیکھیں گے، ڈفرینٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے، اور وہ چوں چرا بھی نہیں کرے۔ اور انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، ہم دیکھیں، آزاد نہیں ہے۔ میں ایک بات بہت زور سے یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، آئے گا آج کے لیکچر میں بھی، میں اس لیے پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں تاکہ مائنڈ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونا، کب ہونا ہے، کس کے گھر ہونا، کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی، موت، رزق کا معاملہ،
ہمارا اچھا برا ہونا سب کچھ ہماری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے. ہم آزاد کے در ہے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، تو لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو، لیکن اگر جب آ جاتے ہو تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہے نا. پھر تو آپ کو اللہ کے حکم ماننا زیادہ ماننا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہی اسلام ہے، اپنے آپ کی سبمیشن کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ لوگو ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی تم ایمان تو لائے ہی نہیں ہو. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ سمجھنے کی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن جاتا. کیونکہ یہ صرف چند الفاظ کہنے سے، الف لام ہا را سین، ان کا مجموعہ ہے، جیسے اس کو کہنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کایا ہی پلٹ جائے. میرے اور آپ جیسے عام بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ آتی. جب تک ان الفاظ کی تاثیر کب ہوتی ہے جب اس کا معنی ہمارے دل میں اتر کر ہمارے عمل میں نہ آ جائے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی ہماری زندگیاں بدل جائیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ الہ کون ہے، کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا معبود، تو ہی مجھے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تو ہی مجھے رزق دینے والا، تو ہی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا، میں تیرا غلام. بس یہ چیز سمجھ آ جائے، غلام کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ آ جائے نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ سمینا و اطعنا، کہ اللہ میں نے سن لیا، میں نے یہ حکم سن لیا اور میں نے اطاعت کی. جو صحابہ جو تابعین کرتے تھے، جو تبع تابعین، جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور یہ کرنا آسان تب ہوگا جب ہم ان کے میننگ سمجھ جائیں گے، تبھی تو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے آیا نمبر، اسی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا تو انسان اب چھوڑ دے انسان کو، اب اپنے آپ کو، کہ مجھے میرے رب نے اس قرآن میں حکم دیا اور میں نے اس حکم کو کتنا مانا، کون سے حکم کو مانا، کس پہ ڈنڈی مار دی، کس کو نہیں مانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو، ابھی جانوروں کی پہلے بات ہو رہی ہے نا، جب اس کو وحی کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں نا، اب انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں. تو جب ان کو یہ بات کی وحی کر دی گئی کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی تو وہ کیا کرے، تو اس سے کمپیریزن کریں گے ہم اپنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ، اور یقیناً بے شک، لکم تمہارے لیے. اب جہاں جہاں لکم آئے گا نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی ہے. اے انسان بے شک تمہارے لیے فی الانعامی، معاشی جانوروں میں، لعبرتن، کہ عبرت ہے. عبرت کس کو کہتے ہیں کہ سبق، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے تو مجھے ایسی عبرت ہوئی ہے نا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو دوسری حالت میں آ جائے کہ میں نے اب فار ایگزامپل آپ نے کسی فیملی میں ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بتنگڑ بن گیا، جیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، توبہ مجھے تو نصیحت ہوگی، اب اس بڑی عبرت حاصل ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. یہ اچھے اور برے دونوں طرح سے آ جاتا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سیکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے بڑا اچھا سبق سیکھ لیا، اس کے بعد میں ایسے نہیں کروں گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، مویشی جانور، یہ کون سے ہیں؟ جس کے اندر گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اسپیشلی جس گروپ میں اونٹ ہوتا ہے نا اس کو انعام کہتے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے لیے اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیرے لیے کیا چیز پیدا کر دی ہے، دیکھ تو کہ دودھ. دیکھیں اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ میں صحرا کا ہوتا تھا نا کہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو راستے میں ایک تو ان کا سامان ہوتا تھا تو سامان اس کے اوپر لادا ہوتا تھا، دوسرا یہ ہوتا تھا ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کا دیکھیں، تیسرا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جیسے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیز، دودھ مکمل ایک غذا ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے. کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا
ہم دنیا میں فیکٹریاں لگاتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی فیکٹریاں ہم، یہ جانور تو اور بھی دودھ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے بچوں کو جیسے پلاتے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ کون سے جانور ہیں جو آپ نہ صرف اپنے پلاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسانیت کی کیسے خدمت ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی فرث و دم، تو کس میں، جو ان کے فرض کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان۔ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جانور کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون جیسے بن جاتا ہے، جا کے وہ طاقت ملتی ہے اس کی جسم میں جا کے، اور یا پھر وہ جو خالی ہوتا ہے، مطلب جو فارغ جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی چیز، اس سے طاقت نہیں ملتی، وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تمہیں ایک تیسری چیز بھی ملی ہے جو کہ پاک، صاف اور اتنی خوشبودار اور تمہاری صحت کے لیے اتنی اچھی۔ اب دودھ کی اب شکل دیکھیں، اب یہاں پہ جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ دودھ لال رنگ کا ہو گیا کہ اس کے اندر خون شامل ہو گیا یا اس میں سے کوئی بو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ جانور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کی تو وہ اسی طرح سے جب دودھ دھویا جاتا ہے کس طرح سے آرام سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے وہ کرنے دیتے ہیں وہ کام جو کرنے والا ہوتا ہے، تو اس دودھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ اور کھاتے کیا ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اچھی چیز تو ہم کھا لیتے اور جو گھاس پھوس وہ ایسی والی چیز بچتی ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد دیتے کیا، دا بیسٹ آف دا بیسٹ غذا ہمیں دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن، دودھ جو ہے، خالصاً، جو کہ خالص ہے، سائغن للشاربین، اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا، کہ ان کو جو فارقن کہتے ہیں نا، گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خیر میں، کبھی زندگی میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو ایک امید جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن کہنا، اور وہ کن سے سارا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گند میں چلے جائیں، کتنی پریشانیوں میں چلے جائیں، گھبرانا نہیں ہے۔ دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرے کہ ہم اس سے نکل سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے بندے کو نکال۔ دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی خاطر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے، دنیا ایسی ہے نا کہ وہ اس میں جیسے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے بچے ڈرگس میں چلے، غلط طرح کے ریلیشن، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں جب میں یہ پڑھی تھی نا اور میرے ذہن میں وہ میسج آ رہے تھے، تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز نکال دے، کتنے بھی گند میں کوئی بچہ چلا جائے، ماں دعا کرتی رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے نکال دیں گے۔ میں ایک کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت پیاری تھی، تو وہ ان سے کوشچن یہ تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کو جیل میں ان کی ڈیوٹی تھی، جب وہ جیسے ہینگ کرنے میں، ان کو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہینگ کیا تھا، تو کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگے کہ جیل میں ہے وہ بندہ اور اس کو پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ بے قصور ہے؟ اس نے کہا کہ اکثر دیکھا ایسا، کیونکہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ گواہوں کے بیس پہ ہوتے ہیں، تو گواہیاں غلط ہو جاتی ہیں نا، جب لوگوں کے ایمان بک جاتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ جج اس کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب بالکل پھانسی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے کچھ، وہ اپنی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے کئی دفعہ آتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو دل کو اتنے چھو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح سے آیا اس میں جیل میں، تو اس کی ماں جب اس کو مل آئی تو وہ روتی جا رہی تھی، ماں کی دعا کے بارے میں آپ لوگ، تو روتی جا رہی تھی کہ میرے جو بھی ہے اس کا آپ سمجھے بلو نام سمجھ لے کہ میرے بلے کو جیل نہیں، وہ پھانسی نہیں ہو سکتی، میرے بلے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، تو روتی جا رہی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کہتے یہی سمجھ لیتے ماں ہے اب کیا کرے، بیچاری روئے گی نہیں تو اور کیا کرے۔ جس دن اس کا وہ پھانسی کا دن تھا، ماں کو پتا تھا، وہ آخری ٹائم جو ملانے لے کے جاتے ہیں پھر وہ بھیج دیتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو وہ بتایا تھا کہ پھانسی جو ہے وہ ایکچولی رات کو فجر سے پہلے وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے، دن میں نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ماں کی نا باہر سے رونے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی،
क्योंकि फांसी जहाँ देते हैं वो ओपन एयर काइंड जगह होती है, लेकिन जहाँ पे बॉडी गिरती है वो कमरा होता है, लेकिन ऊपर काइंड ऑफ ओपन एयर। कहते हैं वो बाहर से माँ की जैसे रोने की और दुआएं और इस तरह से आवाज आ रही थी। तो कहते हैं हमारे ज़हन में एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा रोज का ही काम था कि माँ है बेचारी क्या करे। तो कहते उस जमाने में फोन नहीं होता था, तो फोन की लंबी सी तार खींच के ना हम अंदर लेके आते थे कि कभी ऐसा हो जाता था कि सदर की तरफ से कोई मैसेज आ गया अचानक या कुछ भी, तो हमें जरूरी था वहां पे फोन रख। तो कहते उसको वहां तक ले जाके उसके गले में भी वो पहना दिया फांसी का फंदा, और बाकी अभी तैयारियां कर रहे थे। तो कहते एकदम बेल बजी, तो फोन उठाया तो सदरे मुमलकत जो भी उस जमाने के सदर होंगे उनकी तरफ से वो मैसेज था कि इसकी फांसी की सजा को आगे कर दिया गया है, तो अभी इसको फांसी आज नहीं दे। तो कहते हैं कि वो मैंने देखा था कि एक माँ की दुआ जो किस तरह से फांसी के तख्ते से उठा के बंदे को बाहर ले, और बाद में उसका केस और आगे चला तो उसको माफ कर दिया गया। तो इस तरह से मैं कहती हूँ जो दुआ होती है ना, कैसे माँ की दुआ जो होती है अर्श को हिला देती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी अमल ऐसे हमारी जुबान से बात नहीं वो ऐसी तड़प से निकल के ऑनेस्टली जब पढ़ते हैं डर लगता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं ना वो हमारे रास्तों में रुकावट बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुनाह के वक्त बस ये सोचो, मैं अपने बच्चों को भी ये याद कराती हूँ, बेटा ये देख लेना कि गुनाह का जो असर है ना वो इस दुनिया में होगा, आखिरत में तो होना इस दुनिया में भी इतने गुनाह करना कि बर्दाश्त कर। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए बात कहाँ से कहाँ हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से तुम्हें मवेशी जानवर है उनका दूध जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात में से एक आया है, और वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान वो तेरी खिदमत कर रहे हैं, और कैसे करें, जिस तरह से अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जिस मकसद के लिए उनको बनाया है वो अपना मकसद उसी तरह से पूरा करें। हमारा मकसद क्या है, हर आयत के बाद याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के बाद भी ये हर आयत के बाद ये लिख लेना ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि अच्छा मैं तो जानवर से भी बदतर हो गई हूँ। वो देखो कैसे जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया उसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजार के ले जाते हैं। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिन तमराती, और फलों में, अनकीली खजूर के, वल आनाबी और अंगूर के। और अब फलों की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अंगूर एन खजूर, खजूर भी आप देखें मुकम्मल गजा है। अब मैं हैरान होती हूँ कभी आपने ये दोनों चीजें अंगूर एंड खजूर को हाथ में पकड़ के देखें, दरख्त से लगी हुई, उसको मुंह में डालते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो कैलिफोर्निया की जो आती हैं खजूरें आती हैं ऑनेस्टली हलवे से भी नरम। तो मैं सोचती हूँ कि घर में अगर आप बाहर एक थोड़ी सी चीनी भी उठा के रख दोगे ना तो चूंटियां आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये हमारे तक कैसे पहुंच गए, और इतनी बारीक उसके ऊपर एक छिलका होता है कि उसको धोते हैं हाथ भी लगाओ तो लगता है कि। और अंगूर, अब देखो बेले, कभी आपने अंगूर की बेले देखी है, गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं, और उसको आप पकड़ो भी ना तो ऐसे लगता है कि आंसू ही निकल जाएंगे उनके, एकदम से ऐसे हो जाते हैं, इतने प्यारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे और आपकी गजा के लिए पैदा की। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तत्तखिज़ूना, मैंने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तुम्हारे लिए रिस्क हसना, अच्छा रिस्क बनाया था ना, तो तुम बना लेते, तत्तखिज़ूना तुम बना लेते हो, मिनहु साकरा कि तुम मुझसे क्या बना लेते हो, नशा आवर चीजें बना। साकर कहते हैं जो अंगूर से बनाई जाती है ना शराब। अब देखिए कि ये आया जो है ये मक्की दौर की आया हम पढ़ रहे हैं। उस वक्त तक कभी शराब जो थी वो हराम नहीं की गई, लेकिन आप देखिए ये बेसिकली शराब का पहला ही हुक्म था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी कराहत जैसे थी कि इतनी पाक चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इंसान जब खाता है तो उसके जिस्म को उससे ताकत मिलती है, उसको खाना अच्छा लगता है, उसके टेस्ट बड जैसे होते हैं। तो अब देखिए टेस्ट बड कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। अब खाने का मकसद टेस्ट बड तो नहीं है, वो तो हमारे जिस्म की गजा है ताकि हमें ताकत मिले, हम अपनी जिंदगी आगे गुजार सके, काम कर सके। लेकिन उस खाने के साथ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के टेस्ट बड दे दिए कि हम उसको एंजॉय भी कर सके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने किस मकसद से दिए थे, लेकिन तुम क्या बना लेती हो उससे साकरा कि नशावर चीज, क्योंकि नशावर चीजें जो अंगूर सड़ गल जाते हैं उससे वो फिर शराब बनाते थे। तो वह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व रिज़्क़न हसना, और रिस्क अच्छा। वाह कह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दोनों चीजों को सेपरेट कर दी कि अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए रिस्क जो है हसना अच्छा दिया,
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانی ہے، آیات کیا ہوتی ہیں کہ یاد دہانی ہے۔ کبھی ہمیں ایسا لگا، ہم تو جاتے ہیں نا لینے کے لیے، جب چلے جائیں گے فار ایگزامپل کسی بھی اسٹور پہ جائیں گے، انگور اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں، اب دیکھیے انگوروں کو بھی اگر آپ تھوڑے دن رکھیں گے تو گل سڑ جاتے ہیں، وہ ان کی وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ درخت پر لگے وہ انگور، بیلوں پہ لگے، آپ دیکھیں کھجور درخت پہ لگی وہ فریش رہتی ہے جب تک وہاں پہ لگی رہتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو سیو کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ ٹھنڈ آ رہی ہے یا اس طرح سے آ رہی ہے، وہ ہر حالت میں ہمارے لیے کتنی فائدے مند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق لینے کی توفیق دے۔ اور دوسرا اب دیکھیں مٹی کے اندر، مٹی میں کون سی مٹھاس، اس مٹی سے وہ نکلی ہیں دونوں چیزیں، اور کیسے میٹھی ہے، کیسے ان کی خوشبو ہے، کیسے وہ ہمارے لیے اتنی مزے کی ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یا پاک پروردگار، جب ہم اتنے نیچے گر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کے درجے سے لے، تو یا پاک پروردگار ہمیں ایسے اٹھانا، اور پھر وہ دین کا جو لذت ہے، وہ دین کا جو ثمرات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دینا جیسے اتنی مٹھاس، اتنا فائدہ دوسرے لوگوں کے لیے کہ پوری زندگی بس اسی کے اراؤنڈ رہے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے، جو سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کو انسانیت، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں ان کو کھاؤں اور میں ان کو انجوائے کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ آیا بڑی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدر، کہ اللہ اے بندے تو نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیسے بھٹک، تیرا رب تو اتنا کریم ہے۔ ایک اور بھی بڑی پیاری، یہ ایسی والی آیات ہے جو سارا وقت نا اندر چل رہی ہوتی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیوں بھٹک گیا اپنے تیرے رب کریم سے، تجھے نہیں پتا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت تھا، تیرے لیے رب نے کیا کیا کچھ نہیں، تو پھر دوسروں کے پیچھے لگ گیا۔ تو وہی بات یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے رب کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ہیں، میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کوئی انعام ہم ڈیزرو کرتے تھے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جب اللہ نے اتنی ہم پہ عطا کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل دی، اور اس اگزامپل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ دیکھو کہ ان کو کیسے وحی کی گئی، الہام تھا نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، کیونکہ قرآن میں وحی کا لفظ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی گئی تھی، بیسیکلی الہام کیا گیا تھا، اور اس طرح سے شہد کی مکھی کو فرشتوں کو وحی کی جاتی ہے، تو جیسے وہ انتظام کرتے ہیں۔ اصل میں جو ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وحی خاص طور پہ ہم صرف اس کے لیے یوز کرتے ہیں جو نبیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، جس میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وحی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ میسج کہاں تک پہنچانا اور کیا کرنا ہے۔ باقی جیسے ہم کہتے ہیں نا الہام ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ القاء ہو جاتا ہے، عام بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ القاء ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق رہتا ہے، فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، تو آپ کو میں ایک آسان طریقہ بتا دوں، پھر سے میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہو، اس کی آپ تھوڑی پریکٹس کریں گے نا، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کس وقت آپ پہ القاء ہو رہا ہے یا الہام ہو رہا ہے، اور کس وقت آپ پہ نہیں ہو رہا۔ آپ ریگولر اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھ رہے ہو، کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اچانک ایک نا فیلنگ ہوتی ہے جو مطمئن پن کی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ پریشان ہو کسی بات سے بھی نا، تو وہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس پریشانی سے، سب کچھ، تو اچانک نا ایک مطمئن پن ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں اللہ میں کیوں پریشان ہو رہی۔ وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، جو مطمئن پن کا فیلنگ آتی ہے، یہ بڑا باریک سا ایک فیلنگ ہوتی ہے، بڑی وہ کہتے تیزی کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے القاء کرتے، کیونکہ دیکھیں شیطان جو وسوسہ ڈالتے اور فرشتے جو القاء کرتے ہیں نا، سیم ہی جگہ ہے، وہی دل کی وہی جگہ ہے،
تو ہم کیسے پہچانے؟ جب ہمارے دل میں کبھی ایسا ہو نا، اچھا اس کا نا اس کو میں مزہ اچھا اس کا وقت نے مجھ سے یہ بات کی تھی، میں اس کو دیکھنا اب یہ کروں گی. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دکھ کی بات پکڑ لیں گے اور پھر اس کی پوری سٹوری کریٹ کر لیں گے. اچھا میرے ساتھ تو فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ نے یہ کیا، وہ تو ان کو تو میں اچھی نہیں لگتی، ان کو تو وہ تو مجھے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں کرتے، وہ تو یہ نہیں کرتے. پوری سٹوری جب کریٹ ہونے لگے نا آپ کے ذہن میں، وہی سٹاپ کر دے، کیونکہ دیٹ ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ آپ سے شیطان یہ کام کرا رہا ہے، اور فوراً اعوذ باللہ، سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں تو یو ول سی دا ڈفرنس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات آپ کے ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ آپ دیکھیں فیصلے، ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ثمرات اتنے لمبے لمبے جاتے ہیں، کوئی غلط فیصلے ہمیں کتنے سال نیچے گراتے ہیں. تو وہ اگر جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ فیصلہ کرتے وقت جب آپ سوچتے ہو نا، آپ کو الہام ہو جاتا ہے، آپ کو القاء ہوتا ہے، اور اب شیطان بھی اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو when you understand this thing نا، تو آپ کے فیصلے بھی ٹھیک ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تم فیصلے اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے تو تم فاجر ہو، تم کافر ہو. وہ ساری نعوذ باللہ ہم نے وہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں، وَأَوْحَا، اور وحی کی، ربو کا، تیرے رب نے، اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، ان اتخذی، کہ وہ بنا لے، من الجبالی، پہاڑوں میں، بیوتا، گھر. اب دیکھیے شہد کی مکھی کو گھر بنانا بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. اب ہم دیکھو اپنے گھر بناتے ہیں نا، کیا کیا نہیں ہوتا، ہم آرکیٹیکٹ کو دیتے ہیں کہ نقشہ ایسے بنا دو، پھر ہم ڈیزائنر کے پاس جائیں گے یا کوئی بھی، چلو جس طرح کا بھی گھر ہے. لیکن جب گھر بناتے ہیں نا، کچھ سالوں کے بعد ہمیشہ یہ آپ دیکھو گے، ہائے اس وقت تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں، اگر میں یہ ایسے نہیں ایسے کرتی نا تو وہ پھر ایسے ہو جاتا، ہائے میں اس وقت یہ کر لیتی تو پھر ایسے ہو جاتا. لیکن یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وحی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھر بنائے